तकलीफ दह सानिया हुआ है अभी पेशावर में, और दहशत गर्दी के ऊपर फिर से बातचीत शुरू हो गई। एक वक्त पे बहुत बड़ा मौजू था दहशत गर्दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया, और अब फिर चंद महीनों से फिर से ऊपर आ गया। तो मैंने इसलिए कहा कि पहले तो मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले दहशत गर्दी के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो पख्तूनख्वा की पुलिस है, माजी में भी ये कुर्बानियां देते रहे। जब हमारी 2013 में हुकूमत आई तो तकरीबन 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, और वो मैं उसके ऊपर अभी बाद में बात करूंगा। और फिर इनकी कुर्बानी देख के तो मैंने सोचा कि आज मैं इस मौजू के ऊपर बात करूं, क्योंकि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है और इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। देखिए जी, हुआ क्या है, पाकिस्तान क्यों इस जंग में पड़ा है, ये आप सबको समझना है कि इसके पीछे क्या हुआ कि हम पिछले 20 साल से एक अजाब में पड़े हुए हैं, और बीच में पीरियड आया कि जिसमें दहशतगर्दी बिल्कुल नीचे आ गई। लेकिन ये हुआ क्या था, मैं जरा अपनी कौम की माइंड जग जिनको समझ है उनको पता तो चले कि हम यहां पहुंचे कैसे हैं। देखिए, हमने अफगान जहाद लड़ी, सारी जो अफगान जहाद थी वो पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई थी, जो पुराना कबायली इलाका था। मैंने 1993, आज से 30 साल पहले, एक किताब लिखी थी पाकिस्तान के कबायली इलाके के ऊपर, और वो मैं सारे कबायली इलाका वजीरिस्तान से लेके सारी एजेंसी से होके मैं बजौड़ तक मैं ट्रैवल किया, मैंने उसकी तारीख पढ़ी, और लिहाजा मैंने फिर वो किताब लिखी। लेकिन जब मैं वहां कबायली इलाके में फिर रहा था तो तकरीबन जितने भी मैं हुजरे जाता था, ज्यादातर उन हुजरों में तस्वीर लगी होती थी एक नौजवान की, और हार उसके गले में डाला होता था। तो जब पूछते थे तो वो बड़े फख्र से कहते थे कि इसने शहादत ली है सोवियत यूनियन उनकी जो फौजों के खिलाफ लड़ते हुए अफगानिस्तान में। तो यहां से मुजाहिदीन भी जाते थे, जो बाहर से हमने अल-कायदा जैसे ग्रुप्स को बुलाया था, लेकिन यहां के लोगों ने बड़ी उसमें शिरकत की, कबायली इलाके के लोगों ने। तो जब 2001 के बाद जनरल मुशर्रफ ने फैसला किया कि हम अमेरिका की जंग में शामिल होंगे, मैं ये बार बार कहता हूं कि यह प्रोपेगेंडा से किसी की जंग को अपनी जंग बनाया गया। मैं तब से कहता गया हूं कि यह हमारी जंग नहीं थी, और उसकी दो वजूहात थी। एक, हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान में जो भी फॉरेन ऑक्यूपेशन होगी, उस वक्त सोवियत यूनियन थी, उनके खिलाफ लड़ना जहाद है। कौम ने भी कबूल किया, हमने शिरकत भी की, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमें पैसे भी, डॉलर्स भी आए उससे। लेकिन जब 2001 में अमेरिका उसके बाद फैसला करता है अफगानिस्तान आने में, और अब हम अपने लोगों को कह रहे हैं, अपनी कौम को भी कह रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने शिरकत की थी उस अफगान जहाद में, वो ग्रुप्स, और फिर वो कबायली इलाका के अंदर जो लोगों ने जिस तरह मैंने आपको बताया शहादतें हुई उस अफगान जहाद में, अब हम उनको कह रहे हैं कि नहीं जी, अब ये दहशत गर्दी होगी अगर अमरीकियों के खिलाफ आप फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ आप लड़ेंगे। इसका एक, सबको पता था कि इसका एक बैकलैश आना है, इसका रद्द अमल आना था। और जब जब मेरी आप स्टेटमेंट्स, मैं 2003 में नेशनल असेंबली में भी बोला, जब पाकिस्तान ने फैसला किया, जनरल मुशर्रफ ने अपनी पहली दफा 1948 के बाद जब कायदे आजम ने हुक्म किया था कि पाकिस्तान की फौज कबायली इलाके से वापस ले आओ, ये पहली दफा जब मुशर्रफ ने फौज भेजी वहां 2003 में, तो मैंने असेंबली में तकरीर की और कहा कि अगर आप तारीख पढ़ लें कबायली इलाके की, अब कभी यह हिमाकत ना करते, क्योंकि हमारी वो फोर्स थी वहां, हमें कोई फौज भी नहीं रखने की जरूरत थी। वहां पुरअमन इलाका था, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कबायली इलाका पुरअमन था। जब फौज भेजी, वहां से हमारे मसले शुरू हुए। वो लोग, उनमें से जिन लोगों ने शिरकत की थी, जो समझते थे
کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے، وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک غصہ آیا. ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے. 2002 کا الیکشن ہوتا ہے، اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا، تو سارے 2002 کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ ایم ایم اے واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا. دوسرا خیر میں تھا، میری تو پارٹی چھوٹی سی تھی. ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی. القاعدہ ایک گروپ تھا، لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا، اور کافی غصہ تھا لوگوں میں، خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں، کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بارڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں، تو وہاں سے تو آمد و رفت رہتی تھی دونوں طرف. تو اس کا ایک ری ایکشن آیا، اور ری ایکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا 2002 میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف. یہ تو امریکہ کو اپنا وہ آقا مانتی ہیں، تو یہ تو بولی نہیں. تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے، ان کو قوم نے ووٹ دی، سارے پشتونوں نے. تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اب وہاں سے شروع ہوئی، جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں، وہ پھر وہاں دہشت گردی، اس کا ری ایکشن آتا گیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ 2004-05 میں ہم نے ٹی ٹی پی کا نام سنا. یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے. جو جنگ لڑی تھی، جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ، تو یہاں تو کوئی ملیٹنسی نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملیٹنسی بڑھتی گئی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان کہا گیا. میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے، اس کو بار بار میں کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ادھر بھی کہتے گئے، تو وہاں اینٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی. لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے، سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے، ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی. اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں. اچھا، اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے، اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے میں، وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ آ کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا، ہم نے پوری کیمپین کی، وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف، یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف. باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری گورنمنٹ آ گئی، پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی، وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئیں. آئی جی درانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم، وہ آئے وہاں، ہم نے پولیس کو ریفارم کیا، پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی، پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا. اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی، اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر پہ. اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے اینڈ میں دیکھیں
کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور روکا دہشت گردوں کو. لیکن اصل میں دہشت گردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے، اور قوم کی سیکورٹی فورسز لڑتی ہے. اور قوم کی سیکورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی. پتہ نہیں 6,000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے، اور ٹوٹل پاکستان کے 80,000 پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے. اب آ جائیں 2018 میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت، اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت. ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی، وہ پرو انڈیا تھی. اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی جب یہاں پاکستان سے تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے، افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے. تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں. پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو اکٹھا بٹھانے کی، وہ ہم فیل ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا. لیکن ہم نے کوشش کی. ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے. میں گیا بھی کابل جب پریزیڈنٹ غنی تھے، تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں. تو جب پچھلی 2021 کی گرمیاں، اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی. 2021 میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکیوں نے ڈیٹ اناؤنس کی وڈرال کی افغانستان میں. مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں. اور ہماری ISI نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ 3 لاکھ فوج ہے افغانستان کی، اور جیسے ہی وڈرا اگر یہ جب امریکہ جائیں گے تو یہ 3 لاکھ فوج اور 60-70 ہزار صرف طالبان ہیں، تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا. ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں. وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا. تو ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ سول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبہ ہمارے پہ ڈال دینا. تو ہم تب سے میں پچھلی یعنی 21 کی گرمیوں سے آپ میری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، میں کہتا گیا تھا کہ وہ جو 2021 اور 22 کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا. میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے، ہم ایک پیج پہ تھے. اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی. اچھے کام ہوا. کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا، لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا. اس کے بعد ٹڈی بھی تھی، اس کا ایک آیا وہ بھی، اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا. تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے. اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ ان کو NRO دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے. یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. بیسکلی ان کو NRO دے دو، جو ہم نے ریفیوز کر دیا. میں نے میٹنگ بھی تھی، ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے. جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی، ہم نے کام نہیں کرتے کیونکہ میں تو آیا ہی پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لا کے لیے اور انصاف، اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر. اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے. میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021-22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی، میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے. کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے. مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا. میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی، میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں، کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی. اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح
हमारे ऊपर भी और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर कि वो जो अमेरिकन जो ट्रेन किया हुआ था अफगान फौज, उसने हथियार डाल दिए। प्रेसिडेंट गनी मुल्क से चला गया अफगानिस्तान से, एकदम तालिबान की गवर्नमेंट आ गई। कोई खाना जंगी से ये सारा खिताब बच गया। उसने, आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर कितना फायदा हुआ उसका। अगर खुदा ना खास्ता खाना जंगी शुरू हो जाती, हमें सबसे बड़ा नुकसान होना था। अल्लाह ने करम किया, अफगानिस्तान के लोगों को हम भी बचा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान, क्योंकि हमने दोहा के डायलॉग्स जो अमेरिकन और तालिबान के थे, हमने सबसे ज्यादा उसमें प्रमोट किया, इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा काम था। तो एक जो गवर्नमेंट सबसे पहले जिसके सबसे अच्छे ताल्लुकात थे अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान था। और जो दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जो इवैक्यूएशन हुई अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। और फिर शाह महमूद कुरैशी को मैंने वहां भेजा, उन्होंने उनसे मीटिंग्स की। हमारी कोशिश ये थी कि 2500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ये जो 3 किस्म के दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, BLA, TTP और फिर आइसिल, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम उनके साथ, अगर वहां स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए तो पाकिस्तान बच जाता है दहशतगर्दी से। OIC की मिनिस्टर्स की मीटिंग करवाई, गालिबन दिसंबर मेरे ख्याल में 2021 में। अफगानिस्तान को टॉपिक रखा, दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जरूरी है, जिसमें एक हमने अपनी वजह बताई कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए स्टेबल अफगानिस्तान जरूरी है। कॉन्फ्रेंस करवाई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बदकिस्मती से रजीम चेंज आ गई और हमारी गवर्नमेंट को हटाया गया। जब हमारी गवर्नमेंट को हटाया गया तो उससे पहले हमारी मीटिंग हुई। मैंने जनरल बाजवा और ISI चीफ थे, अब मुझे ये नहीं याद कि उस वक्त जनरल फैज आ गए थे या ये जनरल नदीम थे, लेकिन जनरल बाजवा थे और मैंने और हमने बैठ के गुफ्तगू की कि अब जब अपनी अफगानिस्तान में एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, यानी एंटी नहीं है, क्योंकि गनी एडमिनिस्ट्रेशन तो पाकिस्तान के खिलाफ थी, जब वो आ गई है तो हमें कोशिश करना चाहिए। अब जब तालिबान, उन्होंने भी कह दिया कि अब हम इनको वापस भेजने लगे हैं, अब 30 से 40 हजार तालिबान फाइटर्स और उनकी फैमिली अफगानिस्तान में थी। तो हमारी मीटिंग हुई और हमने सोचा कि अब इनको क्या करना है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आए अब ये वापस, और वो बीच में भी पढ़ने लगे थे कि हम किसी तरह बातचीत में भी वो फैसिलिटेट करें। अब डिस्कशन ये हुई, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो तो हम बात कर, जब हमारी बात हुई तो दो हमारे, खास तौर पे दो की मैं बात कर रहा हूं, 3 जो एक और हमारे ब्यूरोक्रेट थे जिनको कबायली इलाके का अंदाजा था, जो सर्व कर चुके थे, और हमारे नूरुल हक कादरी साहब जो खैबर एजेंसी से थे, और वो मुराद जिसने सारी जो स्वात के अंदर पूरा ऑपरेशन हुआ था तालिबान। तो इन्होंने बैठ के बड़ा खदशा बताया कि देखें जब वो आएंगे तो उनकी सेटलमेंट कैसे होगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा, लोगों की दुश्मनियां हैं, कत्ल किए हुए हैं आपस में, और इन्होंने, तालिबान ने, तो वो बड़ी तशवीश थी। तो ये फैसला किया गया कि हमारे जो कबायली इलाके के MNAs और वो बैठ के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फैसला करेंगी कि इनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। ये भी सोचा कि इनके लिए पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि दो ही है ना, या हम उनको मार दें सारों को खड़ा करके, और या फिर उनको सेटल करें और उनसे कोई एग्रीमेंट करें। ये इसके अलावा तो तीसरा कुछ नहीं था। तो हमने उनसे ये बात हुई और वो बदकिस्मती से बात आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि और चीजें आ गई, और आप सब जानते हैं रजीम चेंज के अंदर और चीजें आ गई। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चली गई। 2022 की जून के अंदर मलाकंड के अंदर मसला आ गया, स्वात के अंदर एकदम तालिबान की वहां कोई आया और वो अवाम खड़ी हो गई, उनको बड़ा कि फिर से वही हाल होने लगा जो कि पहले था, जिधर स्वात के लोगों ने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा। तो तब तशवीश हुई और मैंने जून के अंदर फिर मीटिंग की अपने पख्तूनख्वा के MNAs और MPs के साथ, KP हाउस के अंदर इस्लामाबाद में मीटिंग की, और उनको सब खदशा था कि ये एक नया फिनोमेना फिर आ रहा है, ये जो तालिबान आ रहे हैं वहां स्वात के अंदर जो हो रहा है, और फिर लेटर्स लोगों को आने शुरू हो गया कि पैसे के, और फिर हमारा एक
MP था, उसको गोलियां लगी वहां दीर के अंदर, तो सबसे मीटिंग हुई और उनको खौफ था कि ये हो क्या रहा है। और फिर हमने, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थी केपी में, हमने उन्हें कहा कि आप बात करें वहां के कोर कमांडर से और कोई एग्रीमेंट करें कि ये क्या हो रहा है, ये फिनोमेना क्या है, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने, कोई इनको समझ नहीं थी करना क्या है, ना ही इनकी कोई तवज्जो थी वहां। इन्होंने जब जून में वहां से खदशा हुआ कि ये हो रहा है, ये क्या फिनोमेना है, क्योंकि बॉर्डर तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है पख्तूनख्वा के, तो इनके अंदर कोई किसी को ना समझ थी, ना किसी का इंटरेस्ट था। अजीब अजीब सी इनकी मजाहिया स्टेटमेंट्स आई और वो इशू वहीं का वहीं रह गया। अब ये इशू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना था और अब जिधर ये पहुंच गया है, मुझे अब हुआ क्या, जब पुलिस पे जब ये अटैक हुआ मस्जिद के अंदर, तो अभी वो लोग, वो बेचारे, जो मैं फिर से आज सबके सामने, हम सबको तकलीफ है कि जो जिस तरह की हमने वो सीन्स देखे हैं और जिस तरह वो पुलिस वालों के ऊपर एक गुस्सा और एक गम तारी हुआ था, वो हमने देखा सबने। तो सवाल अभी ये पूछा जाए कि गवर्नर केपी ने अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया, अभी तो लोग तकलीफ में हैं, अभी तो एनालिसिस ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। गवर्नर केपी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए, मुल्क सूबे का सूरत हाल ठीक नहीं है। अब मेरा ये सवाल है कि जो लोग ये अब समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है और जो पहले से भी ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ है और ये इलेक्शंस को मुतासर कर रही है और ये इलेक्शंस डिले करने के लिए, तो गवर्नर ने तो खत से यही उसी तरफ लोगों को, जिसका नहीं भी सोच था वो उधर चली गई है। क्या ये अकल है कि जब तक आपने पूरी तरह देखा ही नहीं और पता ही नहीं आपको सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, सीधा बैठ के कह दिया कि इलेक्शन डिले करो। जो प्रो गवर्नमेंट के तजिया नगार हैं वो भी शुरू हो गए कि जी इलेक्शन डिले किया जाए। तो कुछ तो सोच लें कि लोगों के अंदर जिधर पहले ही खदशात है, एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है केपी के अंदर, पख्तूनख्वा के लोगों को इत्मीनान चला गया है कि ये दहशतगर्दी है क्या। हम सब जानते हैं कि पीटीएम के क्या नारे हैं, और जब पहले से खदशे हैं तो ये गवर्नर स्टेटमेंट दे रहा है कि जनाब इलेक्शन डिले कर दे। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल अब ये कि आज मैं इस गवर्नमेंट और इनके लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इख्तिदार में थे। जब हम इख्तिदार में नहीं हैं, ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया, सवाल यह है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। 2013 से हमारी गवर्नमेंट थी पख्तूनख्वा, जो सबसे बड़ा सूबा जो तबाही मची, 2013 से 18 तक जरा दहशतगर्दी देख लें कि पख्तूनख्वा में कितनी हुई हमारे दौर में, और 2018 से अब तक हमारी जब गवर्नमेंट थी, मुझे यह बता दें कितनी दहशतगर्दी थी। तो आज हमें यह कहा जा रहा है कि जनाब वो क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या, क्योंकि आज दहशतगर्दी बढ़ गई। ये बिल्कुल इसलिए है, इसी तरह है, जिसके ऊपर अभी मैं इसके बाद आऊंगा, कि जनाब इन्होंने पता नहीं आज जो माशी बुरहान आ गया और जो तबाही मच गई है पाकिस्तान में, जो लोगों की उम्मीद ही मुल्क से चली गई है, जो माशी हालात हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारी वजह से हुआ है। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं। मैं आज फिर से मैं बार बार कहता रहूंगा, मुझे इनका पता था कि ये नाहल और करप्ट लोग, इन्होंने तो 30 साल हुकूमत की और मुल्क को यहां पहुंचाया है। और अब ये कहना कि ये जो जनरल बाजवा की सोच थी कि अब आके ये मुल्क ठीक कर देंगे, जो 17 साल में सबसे बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, उस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर रिजीम चेंज करके इनको ले आए। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा और मैंने वाज़ेह तौर पे शौकत तरीन को भिजवाया। मैं इसलिए आपको कहूंगा कि हमें पता था ये क्या होना है। मैं इनको जानता हूं 30 साल से जो इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं जब से ये आए हैं, जरा देखिए इन्होंने, ये अमीर होते जाते हैं, मुल्क मकरूज होता जाता है। तो इन्होंने मुल्क कैसे ठीक करना था। जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाए वो मुल्क ठीक कैसे कर सकता है।
ان کے یہ جو نون لیگ کی 99 یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں، ذرا دیکھ لیں کہ کیا حال تھا پاکستان کی معیشت کا، اور اب یہ جو 2018 میں چھوڑ کے گئے تب دیکھ لیں کیا حال تھا۔ تو اب ان کو جب ہمیں ہٹا کے ان کو لے کے آئے، انہوں نے اب ٹھیک کر دینا تھا ملک۔ چلتی ہوئی معیشت جو 17 سال میں اس کی گروتھ ریٹ، یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا 5.7 اور 6%، آخری 2 سالوں میں کرونا کے باوجود، کرونا کا بھی میں بار بار آپ کو اس لیے یاد کرواؤں گا، یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا ثانیہ صدی میں ایک دفعہ آتا ہے، اور دیکھیں گے پاکستان کیسے نکلا اس میں سے، اور پھر اپنے لوگوں کو، معیشت کو، سب کو بچا لیا، غریبوں کو بچا لیا۔ اور ہم جب وہاں سے جب اس کو بتایا جنرل باجوہ کو کہ یہ نہ کامیاب ہونے دیں، اور اس لیے کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے، اور وہی ہوا، جیسے ہی آئے ملک نیچے جانا شروع ہو گیا۔ مجھے بتائیں کون سا اتنا بڑا عذاب آیا تھا؟ کیا چینج آیا کہ دہشت گردی بھی اسپانوں میں چلی گئی اور یہ معیشت بھی زمین پہ چلی گئی؟ کون سا چینج آیا تھا؟ یعنی کوئی مجھے سمجھائے کہ ہمارا تو مسئلہ بنا ہوا تھا، تیل پہنچ گیا تھا 110 سے $115 بیرل، اب وہ آ گیا، ابھی اوپر ہی بھی ہے تو $85 کا ہے۔ تو جب اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے آتی ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو ہم نے جو انرجی کی قیمتیں وہ بھی اوپر گئیں، کموڈٹی سپر سائیکل جس کو کہتے ہیں اس کو بھی گزارا۔ 2.5 سال ہم IMF کے نیچے تھے، IMF کے پروگرام سے بھی گزرے۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی، کسان بھی خوش تھا، سروسز بھی اوپر جا رہی تھی، فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروتھ آ گئی تھی، ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے، ہمارے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، اوورسیز پاکستانی کو اعتماد تھا ہمارے پہ، وہ ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے $31 ارب کی، تو یہ آتے ساتھ ہی آج نیچے کیسے پہنچ گئے؟ یہ ہونا ہی تھا۔ اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میرے سے وہ چیزیں پوچھیں جب میں اقتدار میں تھا، اگر یہ نہ ہٹاتے پھر ہم ذمہ دار تھے۔ اگر یہ نہ سازش کر کے، یہ جو شہباز شریف اب بولتا پھرتا ہے، کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا، ہماری تیاری نہیں تھی، ملک کے حالات بہت برے تھے، ہمیں رہنے دیتے، 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال رہ گیا تھا، ہم ذمہ دار تھے۔ پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں۔ مجھے یہ ذرا یہ سمجھائیں کہ 90 روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں، 90 روپے، کیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں؟ یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ 90 روپے ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گیا؟ 90 روپے پاکستان کی دولت، لوگوں کے پیسے کے اندر کمی آ گئی ہے۔ یعنی جب آپ ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے روپے کی جب قیمت نیچے جاتی ہے تو آپ کی خریدار کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے، اس سے جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں، اور اس کا جب اثر آئے گا، جب 90 روپے آپ گراتے ہیں، آپ گرتا ہے کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے، اس کا اثر کدھر آ رہا ہے؟ ہر شعبے پہ اس کا اثر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے مہنگائی، آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے۔ لوگ، تنخواہ دار لوگ آج سوچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا، اور ابھی پوری مہنگائی آئی نہیں ہے، ابھی تو اثر یہ جو آخری 35 روپے گرے ہیں، ابھی اس کا اثر نہیں آیا۔ ابھی تو جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، جو انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے 35 روپے لیٹر، ابھی یہ اور بڑھنا ہے، کیونکہ جو روپیہ گرا ہے اس کا ابھی آپ کو اثر آئے گا، کیونکہ جو باہر سے چیزیں مہنگی ہوں گی۔ اور یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ 16 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑ کے گئے تھے، آج 3 ارب ڈالر کے تقریباً رہ گئے؟ تو کیا اس کی 9 مہینے میں یہ ہوا ہے؟ تو پھر سے میں کہتا ہوں کون سی قیامت آئی تھی کہ ملک کو یہاں پہنچا دیا؟ اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو مہنگائی ہے ہمارے دور میں، جو کہ عوام کو، لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے، اسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، کھانے پینے کی چیزیں۔
جو گھروں میں آپ کی کچن میں آپ کو جو عام لوگ جو سفید پوش جو تنخواہ دار جس کو لوور مڈل کلاس کہتے ہیں جو مزدور ہیں ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے جس کو کہتے ہیں ایس پی آئی سینسٹیو پرائز انڈیکس. ہمارے دور میں 16% تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے تقریباً 40%, اور یہاں رکنے نہیں لگی کیونکہ ابھی اس کا پورا اثر آیا نہیں ہے جو روپیہ ہمارا اتنی تیزی سے گرا ہے. اس کا مطلب چیزیں جب اور مہنگی ہوتی جائیں گی یہ لوگوں کے لیے اور مہنگائی بڑھتی جائے گی. اس کے بعد یہ صرف یہ تیل اور ڈیزل نہیں بڑھا, اور اس کا بھی اثر آئے گا. گیس بڑھنے والی ہے, بجلی بڑھنے والی ہے. بجلی یہ دگنی کر چکے ہیں, ہمارے جانے کے بعد دگنی اس سے زیادہ بڑھنے والی ہے. اور جو ہمارے قرضے ہیں 9 مہینے میں ہمارے قرضے کتنے بڑھے ہیں؟ 10,000 ارب روپیہ, 10 ٹریلین روپے ہمارے قرضے بڑھ چکے ہیں جب سے یہ آئے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک کارنامہ کیا, اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے. عوام کا انہوں نے جو حال کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. عوام کو دھکیل دیا ادھر جدھر 8 لاکھ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, امید کھو بیٹھے ہیں. عوام ادھر پسی ہوئی ہے, اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کیس ختم کیے. ان کو نہ فکر تھی دہشت گردی کی, نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا. معیشت کی ان کو سمجھ نہیں تھی, اور یہ جو ان کی نااہلی تھی وہ سامنے آ گئی ہے. اور اپنا صرف جدر کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے اپنے سارے کرپشن کے کیس ختم کر دیے, جس کو ہم NRO 2 کہتے ہیں. جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے جب ان کی چوروں کی بڑی چوری معاف کی تھی 2008 میں, اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو NRO 2 دیا ہے, یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دیے ہیں بڑی چوری کے, وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دیے ہیں, کیونکہ نیب تو انہوں نے ختم کر دی ہے, FIA ختم کر دیا. ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا. اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں, 3 چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی تھی. پہلے دہشت گردی پہ کہ وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, اور دوسرا یہ معیشت پہ وہ نیچے گئے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. نہیں اتنی سازش کرنی تھی, اگر نئی کیپبلٹی تھی تو نہ کرتے. تو آج آ کے آپ اپنی چوری معاف کروا لیں, لیکن جو سارا ملک تباہی کیا وہ ہمارے پہ ڈال دیں. جو تیسری چیز ہے وہ اسی وجہ سے وہ ہے الیکشنز. اب میں یہ بتاؤں کہ ہماری پنجاب اور پختونخوا میں حکومتیں تھیں, 66% پاکستان ہمارے نیچے تھا. ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا, اپنی گورنمنٹس چھوڑی. ہم نے کیوں چھوڑی؟ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہماری گورنمنٹ کرانے کے لیے. ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا, یہ جو تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے. IMF مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا. خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ, اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں. یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنی جلدی انہوں نے پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے. ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان, یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. یہ ان کا پلان ہے. اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا, اور ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. ہم نے کہا اپنی گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں, اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. آئین کے اندر بڑا واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا. آرٹیکل 105 آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن اور اس سے کم میں الیکشن ہوگا.
کوئی ifs and buts نہیں ہے اس میں. یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم سے سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختونخوا میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا. تو ہم نے تو اس لیے دی. اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں، سب مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے باہر نکلیں. اب میں سارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے وکلا اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہو گئے 90 ڈیز سے آگے لے جانے کی، یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لا کو ختم کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کے آئے تھے. وہ کوئی نہیں بھولا آج تک. کوئی وجہ نہیں ہے کہ 90 ڈیز سے آگے لے کے جائیں. یہ کہیں گے کہ جی اوہو دہشت گردی ہو گئی. 2013 میں دہشت گردی نہیں تھی، 2008 میں دہشت گردی نہیں تھی، تو اب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے؟ اور پھر اور یہ یاد رکھیں کہ 2008 کے اندر الیکشن اس لیے آگے کیے گئے تھے کیونکہ وہاں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں تھا، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، اس لیے الیکشنز کو آگے کیا گیا تھا. تو یہ جو پلان کریں کہ جی کسی طرح اس کی آڑ لے کے دہشت گردی کی الیکشن آگے کریں گے، اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب کہ وہ سیٹ اپ صرف اس لیے رہ جائے گا، وہ ڈرا صرف ایک راستے میں ہے کہ کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی نہ جیت جائے. اور وہ انہوں نے کیا کہ آئین کی وائلیشنز تو بھی شروع کر دی ہیں. سب سے پہلے تو ایک جو آرٹیکل 105 ہے، گورنر نے کیوں نہیں اناؤنس کی ڈیٹ ابھی تک؟ یہ ڈائریکٹ آئین کی وائلیشن ہے. جو بھی 90 ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. اور دوسری چیز جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں، یہ بالکل پاکستان کی آئین کی وائلیشن ہے. آئین نے صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ اس لیے ہونا تھا کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے، امپارشل ہوں گے، تاکہ اس غیر جانبدار سیٹ اپ ہی صرف ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے. یہ مقصد تھا اس کا. ہو کیا رہا ہے اب؟ وہ حکومتیں آ گئی ہیں پختونخوا میں اور یہاں پنجاب میں، جو یہ نہیں کہ وہ صرف غیر جانبدار نہیں ہیں، وہ سخت ہمارے خلاف ہیں. ابھی سے سارے قدم اٹھانے شروع ہو گئے ہیں جو کہ یہ شہباز شریف کی حکومت بھی نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی، کیونکہ جلدی میں ہے. ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فواد چودھری سے انہوں نے کیا. اور فواد چودھری سے کیوں کیا؟ فواد چودھری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو ذلیل کریں گے. ہتھکڑیاں، وہ کوئی دہشت گرد تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں. اس کو کمرے میں یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوا رہے ہیں. وہاں کون سا جرم کیا اس نے؟ اعظم سواتی سے پہلے یہ کیا، شہباز گل سے پہلے یہ کیا. یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے، تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو ان نون لیگ کو الیکشن جیتتے جائیں. اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کیئر ٹیکر لے کے اس لیے آئے ہیں. ہمارے اوپر تشدد کریں، کیسز کریں، جیلوں میں ڈالیں، ڈرائیں دھمکائیں، ایف آئی آرز کریں، کرپشن کیسز کریں. پرویز الہی کے گھر پولیس بھیج دی کل، کتنی گاڑیاں چلے گئی وہاں اس کے اوپر. ہمارے ورکرز کے ان کو پولیس بلا کے ہراساں کرنا شروع ہو گئی ہے کہ تمہارے کیسز کریں گے، ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. تو کیا یہ کیئر ٹیکر کرتی ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیئر ٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں؟ میری جے آئی ٹی، اب ذرا یہ سن لیں، میری جو جے آئی ٹی بنائی ہوئی ہے جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائڈ ہے، پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جے آئی ٹی. اس کو آتے ساتھ ہی سارے اس کو نان فنکشنل کر دیا، اس کے ریکارڈ سیل کر دیے. کس چیز کا خوف ہے؟ پہلے وہ 2 ڈی پی او گجرات اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا، وہ کوآپریٹ، وہ ہمارے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی سے وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہے. ان کو کہا فون پکڑائیں جنہوں نے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، نہیں جی ہم نہیں دیتے. انہیں کہا جے آئی ٹی کے سامنے ہم نہیں آتے.
کون ان کے پیچھے ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے کہ پنجاب پولیس اتنی کانفیڈنٹ ہو جائے، اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتور ان کے فورسز ہے کہ ایکس پرائم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں؟ اور پھر جن کو خوف ہے، وہ جو طاقتور لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جے آئی ٹی کی، وہ سارے طاقتور لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی. لیکن سیبوٹاج کرنے سے پہلے کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں؟ پہلے میں یہ ذرا آپ کو دو چیزیں بتا دوں کہ پہلے تو 16 دسمبر کو جے آئی ٹی نے جو فرینسک رپورٹ دی تھی عدالت میں، اس میں کیا چیز آئی؟ 2 شوٹر تھے. انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دو بندوق والے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی. وہ 16 دسمبر کی آ گئی. اب 3 جنوری کی جو فرینسک رپورٹ ہے، جو عدالت میں ابھی گئی ہے عدالت کے اندر، یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں. اس نے اسٹیبلش کیا کہ 3 شوٹر تھے. جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند ہے جس نے کہا میں اکیلا ہوں، اس کو پڑھا کے بھیجا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلا ہوں، تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے. تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی. اور 3 شوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے، جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے چھت سے گولیاں، ان کے گولیوں کے خول مل گئے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جے آئی ٹی نے، جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی. تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام ہی یہ نہیں ہے، جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے، وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جے آئی ٹی میں؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کون ہے یہ ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے اینٹی پی ٹی آئی ہوں؟ ان آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے جنہوں نے 25 مئی میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا. ہم نے 22 صرف ساری پنجاب کی فورس سے ہم نے 22 لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے، یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے، انہوں نے ہمارے اگینسٹ ایکشن لیا تھا. ان میں سے 13 کو لگا چکے ہیں، 22 میں سے 13 لگ گئے اور باقی لگنے والے ہیں. کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا؟ اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے. آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا، ڈیفیمیشن کر دیے. ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں. آصف زرداری صاحب، سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا، میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے. سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر 10% آپ کا نام رکھا گیا تھا، کہ ہر چیز کے اوپر پیسے بناتے تھے. سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں. وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے، بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں، کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر. میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ. اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا، یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے، تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ؟ مجھے پتا چل ہی گیا تھا نا کہیں سے. تو میں اس لیے بول رہا تھا تب، اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہوا تھا، یہ پلان بھی بنا تھا. تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں. جی مجھے انفارمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا، اور وہ ساری انفارمیشن ثابت ہو رہی ہے. یہ جو جے آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں سچ نہ سامنے آ جائے. اور یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے، یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا. اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے، وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہے
کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے. پہلے تھا ایک قتل کا پلان ہے، اس کو میں نے جب 4 نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دیے، مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے. پھر پلان بی بنا جس میں 3 لوگ ملوث تھے، اس کا میں نے سیدھی طرح، اور اس کی ایف آئی آر، اس کی کیوں کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے. کیونکہ میری رائٹ ہے، یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی، انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتا ہے. اور یہ جو تیسرا جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے، اب یہ دہشت گردی کے نام پہ ہوگا کہ پہلے تو دینی انتہا پسند نا، سلمان تسیر ٹائپ مرڈر، اب یہ ہوگا کہ جی دہشت گردی ملک میں آ گئی ہے تو جی دہشت گرد کا خود کش حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دیا. میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آصف زرداری، آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے، یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائے کریں، بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا دیں. اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتہ ہے کون ملوث ہے ان کے اندر، اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں. اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو. میں اس کی پوری کتاب ہوگی، اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آخر میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ آج کی تقریر کا کہ دیکھیں، ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا، جب پاکستان بنا تھا اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں، اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی. اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا، مسلمان دنیا میں خوشیاں ہوئی تھیں. مجھے البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ، اس نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے. اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد اعظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے آزادی کی جنگ میں ملوث تھے. اور اس نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا. یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ کیسا ملک بنے گا. اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی آبادی تھی مسلمان ملکوں میں. بدقسمتی سے، ناانصافی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا. تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو. ہم کدھر پہنچ گئے وہاں سے؟ ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ کے آ کے پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. روپیہ 90 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے 9 مہینے میں. ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کیا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی فائدہ، نقصان زیرو. کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر، ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلیو اوپر چلے گی. انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہو گیا. نقصان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے یہاں. ان کے لیے تو عذاب ہو جاتا ہے، جی ای سی ایل پہ ڈال دیا، مجھے ڈالیں ای سی ایل پہ. مجھے کیوں نہیں فکر کہ اچھا جی ای سی ایل پہ ڈالیں گے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا. ان کو کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں، پراپرٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہیرڈ جیسی جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا. وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا. عذاب ای سی ایل پہ ڈال کے، مجھے ڈال دیں ای سی ایل پہ. جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں، غم زدہ ہیں. سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے. میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہمارا ملک ہے. وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی، اور ایک راستہ ہے بس. جو مرضی، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں 8-9 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی. عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے.
جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی. یہ چوہوں کی طرح نہیں, یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے, کیونکہ ان کو ان کا تو مقصد ہی گورنمنٹ میں اور ہے آنے کا. یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے. ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی, پبلک مینڈیٹ سے آئیں گے, وہ بڑے فیصلے کریں گے. جب وہ بڑے فیصلے کریں گے, اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بحران سے. یہ صرف انتظار کر رہے ہیں. میں ختم کرتا ہوں, کرکٹ سے ختم کرتا ہوں, کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ. یہ میچ ایسا ہے, یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر, اپنے سلیکٹروں, اپنی پچ ہو, اپنا تھرڈ امپائر ہو. قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے, دیکھ رہے ہیں نا, دوسری ٹیم شاید جیت نہ جائے, قانون بھی بدلتے ہیں, قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں. اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں, اس کی اچھے پلیئرز کو یہ ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے. باقی جو ٹیم ہے ان کو کوئی پولیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا. اوپر سے جب یہ سمجھے گے نا کہ اب یہ ٹیم بالکل ہی اب نکارہ ہو گئی ہے, تو پھر وہ 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ جب سمجھے گا نا, وہ اتنا ڈرپوک آدمی, وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا آ کے اب میں جیتوں. ایسے ہونا نہیں لگا, کیونکہ ایک اور امپائر ہے, مالک یوم الدین, وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, میچ آپ نے ہارنا ہے. پاکستان زندہ باد.